अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं इस्लामियात लाज़मी का हिस्सा दोम, मिन हदियल हदीस। मिन हदियल हदीस यानी हदीस से हमें हदायत कैसे मिलती है। इसमें आपकी हैं 10 अहादीस जो आपने जमात नहम में पढ़नी है और 10 अहादीस हैं जो आपने जमात दहम में पढ़नी है। तो हिस्सा नहम की जो 10 अहादीस हैं उनमें आज हदीस नंबर 1 हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हदीस होता क्या है, हदीस क्या चीज़ है, इसके मायने क्या हैं और इसका इस्तेमाल इस्लाम में किस तरह शुरू हुआ और लोगों ने किस तरह इस पे अरक रेज़ी से काम किया और जो किताबें उन्होंने लिखी वो इस्लाम में क्या हैसियत रखती हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। आप लोगों का सफ़ा नंबर 49 है किताब में से, जिसमें से आज हमने हदीस नंबर 1 करनी है। तो चलें, हैंड आउट्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मिन हदियल हदीस, नीचे मैंने लिखा है कि हदीस क्या है। उर्दू माना इसका है बात या कौल। उर्दू माना क्या है? बात या कौल। अरबी में हदीस के मायने बनते हैं खबर या कहानी। खबर या कहानी। इस्तिलाह में यानी कि जिसको हम कुरान या इस्लाम की रूह से जिस चीज़ को देखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी निस्बत बनाएं, तो इस्तिलाह में हदीस कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास तौर पर कहे गए अल्फाज हदीस कहलाते हैं। जैसे शुरू में जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस थी, जो आप कोई बात ऐसी फरमाते थे जो कि उस चीज़ की, उस आयत की वजाहत होती थी, तो कुछ सहाबा इकराम ने वो भी लिखना शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में सहाबा इकराम को इस बात से मना कर दिया। जब तक नुज़ूल कुरान रहा और उसके औकात ख़ास तौर पे जब वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को मना फरमा देते कि मेरे कहे गए अल्फाज को आप ना लिखा करें। फिर बाद में जैसे ही ये लिखने लिखाने का काम हो गया, यानी कि कुरान मजीद की आयात जो हैं सही तौर पर, वाज़ेह तौर पर उतर गई, नाजिल हो गई, तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इजाज़त दी कि हाँ, अब जो मैं कहा करूँ, जो मैं फरमाया करूँ, वो आप लोग लिख लिया करें। चुनांचे इस तरह अहादीस लिखने का काम जो है वो भी शुरू हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हदीस की मिसाल क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, आगे हदीस के अल्फाज हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। ये अल्फाज अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, नमाज की वजाहत करने के लिए फरमाए हैं। आगे है कुरान और हदीस में के बाद हदीस कुदसी क्या है। एक हदीस वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अपने अल्फाज फरमाए, एक वो हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बात खुद की लेकिन हवाला दिया कि मेरा अल्लाह इस तरह फरमाता है। जैसे इसकी मिसाल मैं अगर आपको दूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है क्या, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी वो अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए मगर बाहवाला अल्लाह, यानी कि उस ख़ास काम के लिए अल्लाह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो उसको हम कहते हैं हदीस कुदसी। ठीक है, इसी तरह जैसे एक बहुत बड़ी लंबी सी हदीस है ना, वो जिसमें कहा गया है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, और अगर तू अपनी चाहत में, ये वाली जो हदीस है ये भी अल्लाह ताला के अल्फाज हैं उसमें। ठीक है, उसको भी हदीस कुदसी कहते हैं। चूँकि वो एक लंबी हदीस है इसलिए मैं यहाँ बाहवाला पूरी पेश नहीं कर रही। आगे आता है कि हदीस की जो ख़ास किताबें हैं या हदीस की कितनी किस्में हैं। चलें पहले मैं आपको इसी हैंड आउट पर देखिए सेकंड वाले पे हदीस की किस्में कितनी हैं, पहले उसको जान लें। एक है पहली किस्म हदीस सही, जिसको हदीस मारूफ भी कहते हैं, और ये हदीस सही वही अहादीस सहीहीन में पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे कौन सी, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, यानी जिसके रवायत करने वाले की सनद में कोई शक ना हो, यानी कि उनके रावी
اپنے زمانے کے بہترین انسان ہوں اور ان سے کوئی جھوٹ کبھی کوئی ثابت نہ ہوا ہو۔ نمبر 2 اس میں جو قسم ہے وہ ہے حدیث حسن، یعنی ایسی حدیث جو مضبوط حوالے کے ساتھ ہو لیکن تھوڑا سا کہیں شک بھی پایا جاتا ہو، اس کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف نمبر 3 پر، یعنی اس کی تیسری قسم، اور وہ کہلاتی ہے کمزور سند والی، یعنی اس کے راوی جو ہیں ان سے کبھی کوئی جھوٹ یا کچھ ایسی بات ثابت ہوئی ہو تو اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ حدیث کی کتب خاص کتنی ہیں۔ حدیث کی 6 کتابیں ہیں جن کو صحائح ستہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحائح ستہ۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے صحیح بخاری، نظر آ رہی ہے، دوسرے پہ ہے صحیح مسلم، تیسرے پہ ہے سنن ابی داؤد، تیسرے پہ ہے جامعہ ترمذی، چوتھے پہ ہے جامعہ ترمذی، پانچویں پہ ہے سنن نسائی، اور چھٹے نمبر پہ ہے سنن ابن ماجہ۔ کون سی؟ سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 احادیث کی کتابیں اسلام میں مستعمل ہیں، استعمال ہوتی ہیں، لیکن اتھینٹک حوالہ جس کا سمجھا جاتا ہے وہ صحیحین، جو کہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور اس کے علاوہ بھی حوالہ جات استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان پر جو ہے وہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں ہم حدیث نمبر 1 پر۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 1 چل رہی ہے سامنے جی۔ اب ہم اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل دعاء الاستغفار، یعنی افضل عمل لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الاستغفار، استغفار ہے۔ ٹھیک ہے، اب افضل کا کیا مطلب ہے؟ فضیلت والا، الاعمال عمل میں سے، افضل عمل اعمال میں سے بہترین اور افضل عمل، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، اللہ اللہ، یعنی کہ افضل الذکر، افضل الدعا اور افضل العمل۔ افضل العمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ بہترین اور افضل ترین ذکر ہے۔ و افضل الدعائی وہ کون سی ہے؟ الاستغفار، استغفار یعنی توبہ مانگنا۔ سمجھ آ گئی آپ کو حدیث کے الفاظ کی؟ دوبارہ با محاورہ ترجمہ آپ کو کرائے دیتی ہوں کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اگلے ہینڈ آؤٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کی استغفار والی دعا میں نے لکھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، یہ دعاؤں میں سے بھی بہترین دعا ہے استغفار کے لحاظ سے، اور اوپر لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں فضیلت والے عمل کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں فضیلت والی دعا کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اب فضیلت والا عمل جو ہے اس میں کس کو کہا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کا یہاں ذکر نہیں، یہاں ابھی توحید کے صحیح معنی جو ہیں ان کو جاننے کے لیے اس کے پہلے حصے کو دیکھنا ضروری ہے، جس میں لا الہ الا اللہ اتنی برکتوں اور فضیلتوں والی چیز ہے کہ اس چیز کو سب سے بہترین فضیلت والا ذکر قرار دیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ کی توحید کا خاص طور پر بیان ہے کہ اس میں وحدانیت پر جو دلالت کرتی ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، الہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ہر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، عبادت صرف اس کی جا سکتی ہے جو وحدانیت پر، جو عبادت کے لائق ہو، یعنی جو ہمارا خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، جو سب سے حکیم و دانا ہو، جو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہو، جو سب سے زیادہ جبار و قہار ہو، یعنی کہ جس نے یہ کائنات بنائی وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔
کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری چیز اس کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہترین جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو گردانا ہے، لا الہ الا اللہ کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زبان سے ایک مانیں اور اس کا اقرار کرتے ہوئے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، زبان سے اس کا اقرار کریں اور عمل سے بھی اس کا اقرار کریں۔ یہ وہ شمع ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے جھکنے سے باز آ جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ توحید کا درس دیا، یعنی توحید کا درس ہی دینا اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت تھی، کیونکہ وہ لوگ وہ تھے جو شرک میں بہت آگے جا چکے تھے۔ 365 بت تو صرف خانہ کعبہ میں ہی پڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک بت تھا، بلکہ کئی بت تھے جن کے سامنے وہ لات و منات اور عزا جو ہیں ان کو اپنے خدا بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس دوران یہ پیغام دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہود و نصارہ کو پر اعلان کرنا کہ یہود کو یہ باور کرانا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، یہود کو اس بات کی پہچان کرانا کہ عزیر علیہ السلام حضرت اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن کیا نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اس طرح یہود و نصارہ کے عقائد کو درست کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا پورا کلمہ اور اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ۔ یہاں لفظ اللہ خدائے وحدہ لا شریک اللہ نے خاص طور پر اپنے اسم ذاتی کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے سر جھکایا جائے تو وہ ہستی اللہ کی ہستی ہو اور اس پر ہی ہماری عقل جو ہے وہ آ کر ختم ہو جاتی ہو، اور ہم اپنی عقل کو باقی بہت ساری برائیوں سے روک رکھیں۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھا کہ ہمارے شاعر نے بھی ہمیں اسی طرح کا پیغام دیا۔ یقیناً وہ قرآن مجید کا بہت کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، اور اس چیز کو مسلمان جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ حدیث قدسی کی بھی میں نے آپ کو مثال بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس کے ذریعے تجھ کو یاد کیا کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تو یہ کہا کر، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں کوئی چیز ایسی چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7 آسمانوں اور اس کی ساری آبادی سوائے میرے اور 7 زمینوں کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام چیزوں سے بھاری رہے گا اور جھک جائے گا۔ یعنی کہ اس قدر یہ بھاری کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا عمل ہے، بہت ہی زیادہ عزت دلانے والا عمل ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا اس کا پابند ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی بہت زیادہ عزت و مقام پاتا ہے۔ اب اگلا حصہ اس حدیث کا کیا ہے؟ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی افضل دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی معافی مانگنا۔ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان جن سے جنت ہی میں غلطی ہو گئی اور انہیں جب زمین پر بھیج دیا گیا تو غلطی سنوارنے کے لیے انسان نے محنت اور مشقت کی۔ ٹھیک ہے، غلطی انسان کی سرشت میں رکھ دی گئی۔ اب ہر انسان سے غلطی ممکن ہے سوائے انبیاء کرام کے۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی سرشت میں
یہ رکھا گیا، لیکن نبیوں کو ان سے پاک رکھا گیا، کیونکہ اللہ نے ان کی نسل سے ہمیں بنایا، اور اس غلطی کو کروا کر یا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک غلطی یا خطا کرائی وہ ہمارے اندر بھی رکھ دی کہ آپ انسان اسی بنا پر ہیں کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، فرشتوں اور انبیاء سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات کہ گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور ان کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا جو ہے وہ گناہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے تجاوز نہیں کرنا. اب گناہ کی اقسام کون سی ہیں؟ گناہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ، اور دوسرا ہوتا ہے جیسے گناہ کبیرہ میں کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کسی مسلمان کا ناجائز قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت، جھوٹ وغیرہ. اور صغیرہ گناہ میں جیسے صفائی نہ رکھنا، مصلحت امیز جھوٹ بولنا، گانا سن لینا، یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب گناہ کا انجام اللہ کے پاس ہمارے لیے کسی کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا وہ جہنم کی صورت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب آ جاتا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ ہمارا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ سورہ ہود میں اور سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے. اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو معاً انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے، اور جو اب میں نے پہلے الفاظ بیان کیے وہ سورہ ہود کا ترجمہ ہے، سورہ ہود کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. اس لحاظ سے استغفار کرنا ہمارے گناہوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی حضرت انسان کو، مسلمان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں، یعنی غلطی تو وہ کر جائیں لیکن وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ توبہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے انسان نے گناہ کیے ہی نہ ہوں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. یعنی کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ زندگی تیار کی، اور پھر ہماری گناہوں اور غلطیوں والی اس زندگی پر نادم ہونے کے لیے ہمیں توبہ سکھا دی اور بتا دیا کہ اگر تمہارے اعمال قبیحہ آسمان سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ہوں یا آسمان کی بلندیوں تک ہوں اور انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اپنی رحمت اور برکت سے اسے ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر جنت الفردوس میں اسے اب عیش و انعام کی زندگی عطا فرماتا ہے. میرا خیال ہے آپ کو اس حدیث کو سمجھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. میں نے بات تفصیل آپ کو اسے آگاہ کر دیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.